जी दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी नहीं थी इंडो पैसिफिक के हवाले से कि अगर अमेरिकन्स जो हैं वो चाइना को कंटेन करना चाहते हैं इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, तो क्या स्ट्रेटजी है, किधर जाना है। अभी हाल ही में, अभी जस्ट नाउ, अमेरिका के जो टॉप जनरल हैं, जिनको यूएस चेयरमैन, जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जनरल मार्क मिली, उन्होंने एक डिस्कशन में रिसेंटली कहा है कि जापान जो है वो रोल प्ले करेगा इंडो पैसिफिक के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि जापान के अंदर उनका जो आर्टिकल 9 है वो ये कहता है कि वो अपनी फ़ौजें नहीं रख सकते। उनके पास जो फोर्सेस हैं वो सारी डिफेंसिव फोर्सेस हैं। और मैं देख रहा था कि जो ताइवान के इर्द-गिर्द कुछ ऐसे जज़ीरे हैं, आइलैंड्स हैं, जहाँ पे जापानीज़ जो हैं वो अपनी जापानीज़ सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को भेज रहे हैं। ठीक है जी। अब जापान का ये आर्टिकल 9 है उनके कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ये कहता है कि वो अपनी फोर्सेस नहीं रख सकते, लेकिन वो डिफेंस फोर्सेस तो रख सकते हैं। और ये अमेरिकन जनरल ने ये कहा है कि उसने कहा इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारे पास कंटिजेंसी है वो जापान है और उनकी ये फोर्सेस हैं कि वो कहते हैं भले ताइवान हो या भले चाइना हो, कोई भी हो। ठीक है जी। अब मली साहब जो हैं वो ये टॉप अमेरिकन जनरल हैं, यूनिफॉर्म्ड बंदा है। और ये इसी महीने सुनने में आ रहा है कि हवाई के अंदर जो जापानीज़ और साउथ कोरियन मिलिट्री के जो हेड्स हैं उनसे मिले हैं। उसके बाद उन्होंने दोबारा जापान एंड साउथ कोरिया का विज़िट किया है। और जिसे वो कहते हैं ना, चाइनीज़ मिलिट्री जो डिज़ाइंस हैं उसके हवाले से भी बात हो रही है। सो इट मीन्स कि जो अमेरिका है वो ये समझता है कि हमें इंडिया की ज़रूरत अभी नहीं है, एक बात। और इंडिया इस वक़्त जो है वो उसको लॉन्ग टर्म एंगल से देख रहे हैं। बिकॉज़ इसमें बात तो बड़ी टेक्निकल है, वो ये कि वो इंडिया को देख रहे हैं कि इंडिया हमें आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, 15 साल बाद, 10 साल बाद फ़ायदा दे सकता है, हमारे साथ खड़ा हो सकता है। क्योंकि जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये जितने ममालिक हैं, इनके साथ तो दहाइयों का कोऑपरेशन है। और बल्कि जापान साउथ कोरिया के तो वो जिसमें कहते हैं ना, उनके तो मुल्कों के अंदर अमेरिकी फ़ौजें बैठी हुई हैं। ठीक है। अभी हाल ही में कल परसों मैं देख रहा था कि अमेरिका ने अपनी एक वॉरशिप कमीशन की है सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक यूएस नेवी वेसल जो है एक एक्टिव उन्होंने सर्विस के तौर पे उन्होंने फॉरेन पोर्ट पे जो गए हैं। सो अब आप इमेजिन करें कि ये किस तरह का जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो बन रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये एक इंडिपेंडेंस क्लास लिटरल कॉम्बैट शिप है। और ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी क्रूज़र का नाम दिया गया है, जो कि बेसिकली डूब गया था, जो कि अमेरिका के मरीन लैंडिंग्स को सपोर्ट करते करते बैक इन 1942 उसके नाम पे। सो अमेरिका ने अपना वो जो जाल है वो बिछाना शुरू कर दिया है अगेंस्ट चाइना, बट विदाउट इंडियन सपोर्ट। इंडिया को वो लॉन्ग टर्म पे रख रहे हैं। वो कहते हैं अभी तो कॉपरेशन शुरू हुआ है। अभी तो उन्होंने कहते हैं हमने इंडिया को, जिस साढ़े पंजाबी इस बार गए, दाना सटिया। दाना सटना होता है मतलब कि टू गिव समथिंग, कि भाई ऑफर करना। ठीक है जी। आप क्या इसमें से पिक करते हैं। सो वो इंडिया को उन्होंने ये दिया, ये दिया, ये दिया। इंडिया उसमें क्या पिक करता है, इट विल टेक सम टाइम। और ये जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जो फॉर एग्जांपल ये जो बात आई है कि जी जो ये जो कॉम्बैट शिप ऑस्ट्रेलिया के अंदर आई है, इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद सिंगापुर के साथ, सॉरी सिंगापुर कह रहा हूँ, फिलीपाइंस के साथ एक अदर क्वाड उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। सो ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि अगर अमेरिका ने अपनी यूएस शिप कमीशन की है ऑस्ट्रेलिया के पानियों के अंदर, तो वो कहते हैं कि हमारी ये कमिटमेंट है फॉर द रूल्स बेस्ड ऑर्डर। ठीक है जी। और ये आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये किसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की जो फ़ौजें थीं, जो फ़ौजें हैं, जो फोर्सेस थीं, जो कि कनाडा, फ़िजी, फ्रांस, ये वो
یہ ان سارے علاقوں میں وہ ایک ایکسرسائز میں بھی حصہ لے رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، اگلے 2 ہفتوں کے دوران۔ سو اب آپ امیجن کریں کہ انڈیا تو ہے ہی ہے، لیکن انڈیا کو انہوں نے فار اے مومنٹ اس سارے پروسیس سے جس دن آکس کی بنیاد رکھ دی تھی نا امریکہ نے جی، اس دن ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ جی اب انڈیا کو وہ اور اینگل سے دیکھنے، بیکاز انڈیا بڑا ریزسٹ کر رہا تھا۔ انڈیا کو یہ تھا کہ اگر میں پی گیا اس کام میں لاتو فساد تھی تو مینوں پھر کسے نہیں کٹنا، بیکاز یہ تو سارے امیر لوگ ہیں، ان کو تو فرق کوئی نہیں پڑتا، امریکہ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، مطلب کیا یار وہ اپنے گلوں محلے سے اٹھ کے دوسرے محلے آیا ہوا، ٹھیک ہے، فار دیم انڈین اوشن اینڈ پیسفک اوشن محلے ہی ہے نا دنیا کے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو آ گئے ہیں تو ہم کدھر جائیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے محلے میں جنگ کرنے کی۔ سو یہ جو کوشچن ہے، جب گریٹ پارٹس کی لڑائی ہوتی ہے تو وچ ریجن ول بی دا بیٹل گراؤنڈ از آلویز امپورٹنٹ، اٹ از آلویز جسے وہ کہتے ہیں نا امپورٹنٹ ہے۔ سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ تو خیر انڈیا کے کسی ریڈار میں نہیں آتا، لیکن انڈیا اس وقت جو ہے وہ امریکہ کے ریڈار سے فار اے مومنٹ ملیٹریلی انگیجمنٹ سے نکل چکا ہوا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ انڈیا کو کسی مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب وار گیمز ہو رہی ہیں جس میں جاپان کی جو گراؤنڈ سیلف ڈیفense فورس ہے وہ حصہ لے رہی ہے، اور اسی طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا پہلے بتایا کہ آکس جو ہے، ٹھیک ہے جی، وہ اس کے بننے کی وجہ یہ تھی کہ آسٹریلیا، برٹن اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس کو سمجھ آ گئی تھی کہ ہم یہ کوڈ نہیں چلے گا، ایک بات۔ دوسرا، برٹن کی نیوی مضبوط ہے، وہ اس خطے میں جا سکتے ہیں، آسٹریلیا خطے کا ملک ہے، اور پھر اور آسٹریلیا کو یہ سمجھ آئی کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ ہے ہی امریکہ اور برطانیہ سے، اسی لیے تو انہوں نے فرانس سے وہ جو سب مرینز کی ڈیل تھی وہ کینسل کی تھی، حالانکہ ایمنل میکرون نے اپنی جو فرینچ انڈو پیسفک کی ڈاکٹرن تھی وہ رکھی آ کے آسٹریلیا کے اندر تھی، اپنے دلوں انہوں نے بڑی شارٹ کھیلی، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ شارٹ جو ہے وہ نہیں چل سکی، اور سننے میں آ رہا ہے کہ بائی 2030 امریکہ جو ہے وہ آسٹریلیا کو جسے اسے کہتے ہیں 3 یو ایس ورجینیا کلاس نیوکلیر پاورڈ سب مرینز جو ہیں وہ دے گا، تو اس میں یہ ہے کہ 2 اور بھی دے سکتے ہیں۔ سو بیکاز اٹس آل اباؤٹ نیوی، اٹس آل اباؤٹ نیوی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تھوڑا عرصہ پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ امریکی جو سیکٹری آف ڈیفینس ہیں لوئڈ آسٹن، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یو ایس جو ہے وہ یو ایس ملٹری جو ہے وہ پاپا نیو گینی کے اندر ایک نیول بیس 15 سال کے لیے رکھے گا۔ سو اب ابھی مجھے یاد آئی تھنک پرائم منسٹر مودی بھی پاپا نیو گینی گئے ہوئے تھے وین ہی واز ان G7 کی اٹینڈ کر کے پھر وہ پاپا نیو گینی اور آسٹریلیا چلے گئے، اور یہ جو پاپا نیو گینی ونس ہے میڈم ایک بریگیڈیئر جنرل کے تھے پاپا نیو گینی سے، ان سے میں ملا تھا، اینڈ میرے خیال ہے پاکستان کے پاپا نیو گینی کے ساتھ جو ہیں وہ کوئی ڈائریکٹ ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں، لیکن ہمارے جو آسٹریلیا میں امبیسڈر ہیں وہی ان کو دیکھتے ہیں۔ بٹ اینی ہاؤ، جو یو ایس ملٹری ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں 6 سائٹس دی جائیں گی، ٹھیک ہے جی، اور 15 سال کے لیے ڈیفینس ایگریمنٹ ہے۔ اٹ مینس کہ پاپا نیو گینی جو کہ آسٹریلیا کے بڑے وہ ہے زیر سایہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آسٹریلیا امریکہ کو پیارا ہو گیا، سو اور 15 سال کی انہوں نے اپنی وہ ان کے ساتھ ڈیل بھی کر لی ہے۔ سو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وے تھنگز آر گوئنگ، اور ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ نیٹو اور جاپان جو ہے وہ تقریباً 16 ایریاز میں کوآپریشن کر رہے ہیں، 16 ایریاز میں کوآپریشن کریں گے وین اٹ کمز ٹو اگر آپ اس کی صرف ڈیفینس اکوپمنٹ کو لے لیں، ٹھیک ہے جی، یہ اس کو بولتے ہیں انڈیویجولی ٹیلرڈ پارٹنرشپ پروگرام ITPP، جس میں 16 کوآپریشن ایریاز ہیں، اسٹریٹجک گولز کیا ہیں، کن چیزوں کو ہمیں اسٹرینگتھن کرنا ہے، انٹرآپریبلٹی ہے، ریزیلینس، اور پتہ نہیں یورپین اور جاپنیز سورسز کو کیسے موبلائز کرنا ہے۔ اور ابھی جو ریسنٹلی نیٹو کی کانفرنس ہوئی ہے ادھر لیتھینیا میں آئی تھنک، وہاں پہ ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ نیٹو اپنا جاپان میں آفس کھولے گا۔ آئی تھنک دے کانسیڈر دس از ویری ارلی ٹو ٹاک آن دس، ٹھیک ہے جی،
یہ بہت جلدی کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس کو تھوڑا ڈیلے کر دیا، انہوں نے کہا اس سے مزید کرائسس پیدا ہو جائے گا، ہیجان پیدا ہو جائے گا اس خطے کے اندر، جو ہے وہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے اگر ہم نے یہ چیز کرنی شروع کر دی تو، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ تھنگز آر ناٹ ویری گڈ۔ اور جو ملی صاحب نے کہا ہے جی کہ ہمیں کوآرڈینیٹڈ رسپانس چاہیے، وہ خیر جنرل ملی نے یہ جو جاپان کا ذکر کیا ہے اینڈ دے ہیو کیپٹ انڈیا آؤٹ، میرا خیال ہے کہ یہ لارجر انگیجمنٹ ہے امریکہ کی باقی ممالک کے ساتھ، سوری انڈیا کے ساتھ، کہ ہمیں یہ ڈیفینس اور جھگڑا نہ لے کے آؤ، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہمیں ڈفرینٹ رکھو۔ سو یو ایس، جاپان اینڈ ساؤتھ کوریا، یہ ایک ٹرائلیٹرل رسپانس ہے، ٹھیک ہے۔ if there is a North Korean provocation, if it is a Chinese provocation، مجھے ایسے لگتا ہے کہ امریکین تو کچھ نہیں جانا بیکاز ان کا تو پوری دنیا گھر ہے، but the Japanese and the South Koreans is a challenge. They will do everything the way Pakistan and India جو ہے نا they do everything under the nuclear overhang. Let's not touch the nuclear doctrines, let's not get into it، ٹھیک ہے، اس میں نہ جائیں، باقی جو مرضی ٹک ٹک کرتے ہیں چھوٹی موٹی یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ سو یہ چیزیں ہیں، لیکن نارتھ کوریا امریکن پبلک یہ دنیا میں کتنا کوئی ریلیونٹ ہے؟ کوئی ریلیونٹ نہیں ہے، مجھے تو نہیں لگتا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن پھر بھی اس این امپورٹنٹ، ابھی جیسے فار ایگزامپل ملی صاحب نے انڈیا کا جو ذکر کیا ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، اسٹریٹجک الائے ہے، پارٹنر ہے، اور جسے وہ کہتے ہیں ان کے پاس بڑی کیپیبلٹی ہے، اور ہم ان کے ساتھ مزید کام کرنا چاہتے ہیں ملٹری کوآپریشن میں۔ اٹ مینس جو انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں یہاں پہ وہ ساری صرف ہوا میں کی ہیں، انڈیا جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، ہم ان کے ساتھ مزید کام کرنا چاہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ انڈیا ہاتھ پیر نہیں پڑھاندا، مطلب یہی ہم اس کو کہیں گے نا یار یہ ہاتھ پلہ نہیں آ رہے، یہ تو کوئی گل بات نہیں، ٹھیک ہے جناب، تے سانوں کی لوڑ ہے ہمیں جڑا نا انہاں چیزاں چ پین دی۔ سو یہ دس از واٹ آئی گیٹ فرام یہ جو جنرل ملی کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ انڈیا کو وہ کہہ رہے ہیں باہر رکھیں اور آپ خطے میں انگیج کریں آسٹریلیا کے ساتھ، وہ آلریڈی آکس میں ہیں، آپ خطے میں انگیج کریں ساؤتھ کوریا اور جاپان کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کے ایک ٹرائلیٹرل رسپانس آپشنز جو ہیں وہ ڈھونڈیں۔ اور اسی لیے جو انڈین امریکن فوجیں جو ہیں اور ان کو پتہ ہی دے آر ویری ٹرسٹڈ رسپانسبل، اور ہمارے ساتھ ان کی ڈیکیڈس کی انگیجمنٹ ہے، پھر یہ ہے کہ امریکن ملٹری کی ساؤتھ کورین اور جاپنیز فوجوں کے ساتھ بڑا لمبا اور پرانا کوآپریشن چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اٹ ڈیٹس بیک ٹو لاٹ، سو دے ہیو بین پرووائڈنگ دیم اے سیکورٹی فار لانگ، مطلب کب سے وہ ان کو یار وہ سیکورٹی دے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے جی۔ سو اگر جاپان کے اوپر سارا فوکس ہے کہ جاپان جو ہے وہ نیٹو کے سٹینڈرڈس کو اڈاپٹ کرے، ڈیفینس اکوپمنٹ، ٹھیک ہے جی، کہ مینٹیننس، ریپیئر، یہ وہ شپ یارڈ اور ایئر کرافٹ ہینگرز ویسے ہوں جیسے نیٹو کے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نیٹو کے اپنے خیر بڑے چیلنجز ہیں وین اٹ کمز ٹو انٹرآپریبلٹی، کیونکہ اس کے ممبرس کے درمیان، اور لیکن جیسے یہ ہر ملک جو نیٹو میں ایک جیسا تو نہیں ہے، سو دیر آر ٹیکنالوجیکل ڈسپیرٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے باقی چیزوں میں ہوتی ہیں، ریسورسز اتنے نہیں ہیں، ہر ملک نیٹو میں 2% آف دا جی ڈی پی نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے۔ سو نیٹو نے کیا کیا ہوا کہ انہوں نے یہ جو اپنا ایگریمنٹ ہے نا انڈیویجولی ٹیلرڈ پارٹنرشپ پروگرام، یہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے آسٹریلیا کے ساتھ، اور دوسرا کیا اسے بولتے ہیں ساؤتھ کوریا اور جاپان کے ساتھ اور نیوزی لینڈ کے ساتھ یہ چیزیں سائن کی ہوئی ہیں، اور یہ سائن کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ بیسیکلی بیفور پریپیرنگ جاپان، ساؤتھ کوریا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اینڈ آل دیز کنٹریز، ان سب کو جن کو وہ انڈو پیسفک پارٹنرز کہتے ہیں، IP4 کہتے ہیں، ان کو جو ہے وہ کیا، کیونکہ یہ نیٹو لیڈرز کی میٹنگ میں گئے ہوئے تھے ابھی ریسنٹلی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ان کو ان کے ساتھ یہ اپنے پارٹنر یہ پروگرام کریں، یہ ITPPs اور IP4 یہ جو ہے
یعنی کہ انڈو پیسیفک پارٹنرز یہ جو 4 ہیں، اور انڈیویجولی ٹیلرڈ پارٹنرنگ پروگرام جو ہے یہ ان کے ساتھ کریں تاکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم ان لوگوں کو اپنے لیول پہ اٹھا سکیں۔ اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ 2023 سے لے کے 2026 کے وقت کے دوران یہ جو ممالک ہیں ان کے ساتھ میری ٹائم، سائبر، ہائبرڈ تھریٹس، اسپیس، کلائمیٹ، پھر یہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور کوانٹم ٹیکنالوجیز اور سارا، سو بیسیکلی امریکہ نے اپنی ساری ٹیکنالوجی اور سارے ریسورسز کا جو منہ ہے آس پاس سے کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ انڈیا نے بھی آگے سے اپنا منہ کھولا ہوا ہے کہ جو ہمیں ملتا ہے مل جائے، لیکن وچ انڈیا منہ بند کر لینا ہے، ٹھیک ہے، بیکاز اس میں وہ ایسی بھی بیٹ ڈالتے ہیں جس میں وہ انڈیا کو اپنے باقی معاملات میں کھینچ سکتے ہیں، جس سے انڈیا ڈرتا ہے، جس سے وہ پھر ان کی اپنی اسٹریٹجک اٹانومی جیسے آئیڈیاز سامنے آ جاتے ہیں۔ سو آئی تھنک دس از ویئر اٹ از، اینی ہاؤ ول کیپ ٹاکنگ آن دس، لیکن یہ انڈیا کو لانگ ٹرم سمجھ رہے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا، جنرل ملی نے جو بات کی ہے، ٹھیک ہے جی، جنرل ملی نے لمبی بات کی ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے لیے جاپان اور یہ سارا ساؤتھ کوریا، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ پلیئر ہیں، لیکن انڈیا کیا ہے؟ انڈیا بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجیکل آیا ہے، ہمارا پارٹنر ہے خطے میں، وہ فری اینڈ اوپن انڈو پیسیفک کی بات کرتا ہے انڈیا، اور ان کی ملٹری بڑی کیپیبل ہے، اور وہ ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ٹو ڈیپن ملٹری کوآپریشن۔ اٹ مینس علی گل کوئی نہیں ہے، گل وچ کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی ملکوں کے ساتھ گل ود گئی ہے، انڈیا کے ساتھ گل ابھی ودنی ہے۔ تو اس لیے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں، جنرل ملی صاحب جن کی یہ پکچر میں نے لگائی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ منڈا کھنڈا انڈیا علی تے تیار شیار ہو رہا علی انہوں سمجھانے ہیں کہ ساڈے نال رل جا۔ تو لیکن منڈا جڑا وہ گئی شیار چلا کے، انہوں پتہ ہے میں کی کرنا ہے، کیونکہ منڈے کے کول تجربہ ہے باقی ملکوں کا۔ سو obviously دس از سم تھنگ آئی ایم ٹاکنگ ان پنجابی فار اے مومنٹ، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کو سارا پتہ ہے انڈینس کو ہم نے کہ کیسے کتنا کوئی امریکہ کے کوآپریٹ کرنا ہے۔ لیٹس سی وٹ کمز آؤٹ آف دس، بٹ دس از این انٹرسٹنگ۔ وہ کہہ رہے ہیں اس جاپان اینڈ ساؤتھ کوریا ہمارے پارٹنر ہیں، انڈیا نہیں ہے ملیٹرلی۔ تھینک یو۔